अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रजा। अपोजिशन का इत्तेहाद कल अपना तीसरा पड़ाव डालेगा। कोई तीसरा उसका जलसा होगा। 2 जलसे गुजरांवाला और कराची में कामयाब जलसे कर चुकी है। कल के जलसे में फिर ये बताया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब उसमें खिताब करेंगे और शायद उसी तरह की गुफ्तगू करेंगे जैसा उन्होंने गुजरांवाला के जलसे में की थी। ये जलसे हुकूमत के लिए क्या वाकई परेशानी का बाइस है? मुसलसल इस पर बात होती चली जा रही है, लेकिन अपोजिशन तवातुर के साथ ये कह रही है कि दिसंबर या जनवरी हुकूमत को घर जाना होगा, जबकि हुकूमत की तरफ से वुज़रा तर्जुमान बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आवाम के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि महंगाई को कंट्रोल में होना चाहिए और हुकूमत पर जो तनकीद हो रही है वो महंगाई को लेकर सबसे ज़्यादा हो रही है, उसकी परफॉर्मेंस से बात हो रही है और इसी चीज़ को अपोजिशन अपने हक में कैश करा रही है। साथ साथ FATF के मामले पर भी बात करेंगे। FATF ने फरवरी की डेडलाइन दी है कि बाकी जो नुकात बचे हैं 5 नुकात, उन पर 6 नुकात, इस पर पाकिस्तान फरवरी तक अमल दरामद करके दिखाए। इसके लिए अपोजिशन का ताउन दरकार होगा। अपोजिशन जो बात करने को तैयार नहीं है, हुकूमत इसलिए बात नहीं करती अपोजिशन से कि हुकूमत कहती है कि ये NRO मांगते हैं, तो इस NRO को बीच से निकाल कर क्या वाकई बातचीत हो सकेगी और फरवरी तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकेगा या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी? इन्हीं तमाम मामलात पे बात करेंगे। मेहमानों का मैं आपसे तारुफ कराऊं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेरे साथ वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं, जिसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब और चौधरी मंजूर अहमद साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी साहब, सर सबसे पहले तो महंगाई अपनी जगह है, FATF का मामला अपनी जगह है, अपोजिशन का एहतजाज अपनी जगह है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये अली इमरान सैयद का जो कल वो लापता हुए थे, 22 घंटे बाद घर वापस पहुँच गए, इस तरह के वाक़यात, इनकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन और इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ये वफाकी हुकूमत के लिए कितना ज़रूरी है? क्योंकि लोग इसको रिलेट कर देते हैं वफाकी हुकूमत के साथ। ये जो वाक़या हुआ है, इस पर ऐसा होना चाहिए कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी हक़ाइक़ हैं वो सामने आने चाहिए। 100% ऐसा होना चाहिए। और थोड़ा सा मैं आपको पोजीशन ये बता दूं कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की स्क्वेयरली ये जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके में, अपनी टेरिटरी में, अपने जो हद है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदार है और उनका काम है कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करें। और पहले तो ये कि ये वाक़यात क्यों हुए हैं, ऐसा वाक़या क्यों हुआ है और इसका फ़ायदा किसको पहुंचा है, और उसके बाद इसकी जो हक़ाइक़ हैं वो लोगों के सामने रखे जाएं। एग्जैक्टली। और चूँकि ये सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और वो अपोजिशन में है, अपोजिशन ने इसको इस्तेमाल करने की भी कोशिश की है। मरियम नवाज साहिबा के इस पर ट्वीट भी मौजूद है, उनका बयान भी मौजूद है। तो वफाक को भी चाहिए कि वो इस पर इसको सामने लेकर आए, अनर्थ करे इस सारे मामले को। नहीं, वफाक का तो देखें ना, ये रोल नहीं है। हम इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर सकते। या तो सूबाई हुकूमत हमसे दरख्वास्त करे कि आप इस मामले को ले लें और इसको FIA या वफाकी एजेंसी इसकी तहकीकात करे, अदरवाइज़ या जॉइंट JIT बनाई जाए। अदरवाइज़ तो ज़ाहिर है कि सूबाई हुकूमत को की ज़िम्मेदारी थी, वो नाकाम हुए हैं, लेकिन बहरहाल अब उसकी इन्वेस्टिगेशन करें और हक़ाइक़ को सामने लाएँ। ठीक। अच्छा सर, फरवरी तक FATF की जो बाकी डिमांड्स हैं उनको पूरा करना है पाकिस्तान को। अपोजिशन भी अब बार बार कह रही है कि हमें हुकूमत के साथ नहीं बैठना, बातचीत नहीं करनी है। इन तमाम 6 नुकात पर पहले भी डेलिब्रेशंस आपकी होती रही हैं। इस तल्ख माहौल में क्या ये आसान होगा या मुश्किल होगा? नहीं, ये पिछली दफ़ा भी अपोजिशन ने ताउन नहीं किया और ये तो हमें जॉइंट सेशन में जाना पड़ा। वहाँ से सारा कावानीन जो है वो तब्दील, जो है वो जो बुनियादी थे वो तब्दील हुए। अगर अपोजिशन तावन, पहले तो अगर अपोजिशन को कितनी ख्याल होता, होश होती, तो पाकिस्तान FATF में जाता ही ना। ये तो पहले पीपल्स पार्टी के दौर में, फिर PMLN के दौर में मनी लॉन्ड्रिंग की जो स्पेशली कवानीन हैं उनमें जो रिलैक्सेशन रही ताकि जो लीडरशिप है वो ख़ुद उससे फ़ायदा उठा सके, उसकी वजह से ये मामला सारा जो है वो इतना गंभीर हुआ। अगर ये पहले ही तवज्जो करते तो हम FATF की लिस्ट में शामिल ही ना होते। तो अब भी ये बुनियादी जो ज़िम्मेदारी है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की है। हमने जब हुकूमत संभाली थी तो 27 में से 5 टास्क मुकम्मल थे। अब विद इन मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह हम 21 टास्क मुकम्मल कर चुके हैं और आखिरी 6 भी इंशाल्लाह हम पूरे करेंगे। और इसमें आपको अपोजिशन का ताउन दरकार होगा?
اپوزیشن کو تعاون کرنا تو چاہیے, یہ تو ملک کا معاملہ ہے, کسی پارٹی کا معاملہ تو نہیں ہے, تاکہ 6 ٹاسک جب ہم مکمل کر لیں گے تو فروری میں انشاءاللہ پاکستان فیٹف سے باہر آ جائے گا, جس کے ظاہر ہے پاکستان کو بے پناہ معاشی ضرورت بھی ہے, ہمارا ہدف بھی ہے, اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے عام آدمیوں کو, عام لوگوں کو ریلیف ملے گا جو ظاہر ہے تمام پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو سر یہ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ کیوں اپوزیشن آپ کو مان ہی نہیں رہی, آپ کہہ رہی ہے کہ آپ نے تو الیکشن چوری کیا ہے, اس حکومت کو ہونا ہی نہیں چاہیے, پھر آپ کی پرفارمنس پر بات کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے جی بات کرنے کی ضرورت نہیں, آپ گھر جائیں, وہ آپ سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ایسی صورت میں اگر آپ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ گھر جائیں, ہم الیکشن کے بعد دیکھیں گے یا کسی اور طریقے سے اس کو دیکھیں گے, آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے, تو یہ پرابلم کی بات ہے؟ نہیں, پرابلم کی بات تو ہے, کیونکہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے تو اس سے جو معیشت پہلی کمزور ہے اس سے مزید اس سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں, اور لگتا ہے جو انویسٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو پھر میں اپنے پیسے جو ہیں ایسے ملک میں نہ لگاؤں, تو اس سے آپ کی معیشت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. جہاں تک اپوزیشن کا کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے, نہ ہی انہیں گورنر سے کوئی پرابلم ہے, نہ ہی انہیں کوئی آئینی, قانونی یا سول گورننس کا کوئی معاملہ ہے. ان کا معاملہ صرف 8 کیسز ہیں جو ان کی لیڈرشپ کے اوپر ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اس حد تک ایک بیک فٹ پہ کیا جائے کہ بڑی آسانی سے جو ان کے مطالبات ہیں وہ تسلیم ہوں, اور اگر وہ مطالبات تسلیم نہیں ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنا دباؤ جو ہے وہ بڑھاتے جائیں گے. سو یہ ان کا اپنے 8 کیسز تک ان کا معاملہ ہے, جو ظاہر ہے پی ایم ان کو یہ ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے, تو وہ لگے رہیں گے کچھ دنوں بعد. مارچ تک یہ ہے, جب تک سینٹ کا نہیں ہو جاتا سیشن, اس کے بعد ویسے ہی سارے ٹھنڈے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو مارچ تک یہ ساری صورتحال اگر چلتی ہے سر, ابھی مہنگائی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے اور سبھی یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ 4 ہفتوں میں ہم کوشش کریں گے کہ مہنگائی کو نیچے لائیں, سیاسی عدم استحکام ہوگا, انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, نوکریاں نہیں ہوں گی. جی جی, تو ایسی صورت میں تو یہ عدم استحکام مہنگائی کا معاملہ تو ہے, اور معیشت کا معاملہ ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بات کی. مہنگائی کی ایکچولی جو بڑی اس وقت وجہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں معیشت جو ہے وہ شرنک ہوئی ہیں, اور اس کی وجہ سے ہندوستان ہو, سری لنکا ہو, بنگلہ دیش ہو, پاکستان ہو, ان تمام میں ایک انفلیشن کا ایک اس وقت معاملہ چل رہا ہے. اور امید یہی ہے کہ یہ 2 مہینے تک جب کووڈ کی ویکسین اناؤنس ہوتی ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ یہ معیشت جو ہے وہ اٹھیں گی, اور یہ معاملہ جو ہے مہنگائی والا یہ نیچے جائے گا. لیکن جو ایک کہیے کہ وسط مدتی معیشت کی جو پالیسیز ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی استحکام رہے, اور ہماری تو بہرحال کوشش ہے. لیکن دیکھیے ہمارا مسئلہ یہ ہے, ایک طرف سیاسی استحکام کے لیے اگر آپ اپوزیشن کو ان کے کیسز میں ریلیف دے دیں اور NRO دے دیں جو وہ مانگ رہے ہیں, یہ بھی پھر پاکستان کے لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز کے اوپر جو ان کا ایک ایمفیسس ہے, جیسا کل بھی پی ایم صاحب نے کہا کہ آپ آئیے ہم سے بات کریں, جس معاملے پہ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, اپنے کیسز آپ عدالتوں کے اوپر چھوڑ دیں, یہ صرف ایک معاملہ ہے, اس کے علاوہ تو باقی معاملات تو صحیح ہیں. سر آپ جو توقع کر رہے ہیں وہ دسمبر کی بات کی توقع کر رہے ہیں, مارچ تک کی بات کر رہے ہیں, یا جنوری تک کی بات کر رہے ہیں, جس سے معیشت ٹھیک ہو جائے گی اور ان کو مسئلہ نہیں رہے گا اپوزیشن کو. اپوزیشن نے پلان کیا ہے کہ جی ہم نے دسمبر اور جنوری میں تو فیصلہ کن مارچ کرنا ہے. ابھی بڑے جلسے جلسہ بھی بڑا تھا, دیکھیں کل کوئٹہ میں وہ کیسا جلسہ کرتے ہیں. اگر وہ اس تمام صورتحال میں جو آپ توقع کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گی, اس سے پہلے ہی دھاوا بول دیتے ہیں, پبلک لے کے باہر نکل آتے ہیں, تو صورتحال زیادہ خراب نہیں ہو جائے گی؟ اس کے لیے کیا آپ کی تیاریاں ہیں؟ نہیں, اتنا تو پبلک نہیں ہے, وہاں پہ بھی 17-18 ہزار آدمی تھا, کراچی میں بھی 17-18 ہزار. عام آدمی کو تو دیکھیں نا اپوزیشن کے ساتھ انٹرسٹ نہیں ہے. اگر آپ کرٹک بھی ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے, آپ سمجھتے ہیں یہ کام نہیں ہوا, وہ کام نہیں ہوا, یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو بہتر ہونا چاہیے تھا, عمران خان کو یہ کرنا چاہیے تھا, تو بھی آپ پاکستان کیا مریم نواز یا بلاول بھٹو کے سپرد کرنے کے حق میں ہیں؟ ظاہر ہے جو لوگ 4 دفعہ حکومتیں کر چکے ہیں اور جن کی وجہ سے پاکستان کا یہ حال ہوا ہے, کیا ہم پاکستان دوبارہ ان کے حوالے کرنے کو تیار ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا ان کو عام لوگوں کی کوئی حمایت حاصل نہیں. ٹھیک, تو سر آپ کے نزدیک عوام کیا چاہتے ہیں اس وقت؟ جو 17-18 ہزار لوگ بقول آپ کے ان کے پاس جا بھی رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں, یا جگہ جگہ پر عوام پریشان ہیں, وزیر اعظم صاحب کو بھی اس کا اظہار کرتے ہیں کہ عوام پریشان ہے, مسئلہ کیا ہے پھر عوام کا؟
دیکھیں پاکستان میں نا جو بڑے اصلاحات ہیں وہ چاہیے. بڑی اصلاحات میں میرے نزدیک تو سب سے بڑا پرابلم دیکھیں, آپ صبح آپ نے بچوں کو سکول چھوڑنا ہے, صبحی معاملہ ہے. جس سڑک پہ آپ چل رہے ہیں صبحی معاملہ ہے. اگر ٹریفک لائٹ صحیح نہیں ہے صبحی معاملہ ہے. اگر پولیس کے پاس جانا ہے صبحی معاملہ ہے. ڈاکٹر نہیں ہے صبحی معاملہ ہے. سو آپ کی 18ویں ترمیم کے بعد ساری ڈیولوشن ہو چکی ہے صوبوں میں. اب صوبوں کا گورننس جو سسٹم ہے وہ پرفارم نہیں کر رہا. ہمارے کوئی بھی جو صوبہ ہو, نہ وہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کرنے کو تیار ہے, نہ وہ لوکل گورنمنٹ کرانے کو تیار ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کی جو عوام کا جو روزمرہ کا جو ایک کام ہے وہ سارے کے سارے آپ سمجھیے کہ بالکل ہماری سروسز سیکٹر بالکل تباہ شدہ. یا تو ہم 18ویں ترمیم کو ریویو کر لیں یا آپ پروونشل گورننس سسٹم ریویو کر لیں. یہ کمپلیکس بحث ہے, اس کا کوئی 2+2 یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم آدھے گھنٹے کے پروگرام میں بالکل. مگر سر ہم فوری طور پر یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی کمپلیکس سچویشن ہے کہ اس حالات میں نہ آپ آئینی ترمیم لے کر آ سکتے ہیں, نہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, تو اور یوں ہی چل بھی نہیں سکتا. اور پھر سوال یہ کہ پنجاب آپ کے پاس ہے, وفاق آپ کے پاس ہے, کم از کم وہاں تو چیزیں ٹھیک ہو جائیں. میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کے اوپر بڑی کمپلیکس بحث ہے, اور اس کے اوپر میرے خیال میں سپریم کورٹ جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھے, اور ایک یا پھر کوئی انڈیپینڈنٹ لوگوں کا گروپ بیٹھے اور دیکھے یہ جو وفاق یا 18ویں ترمیم کے نتیجے میں جو پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں گورننس سسٹم کے ریفارم میں. یہ پورے 22 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے, یہ ایسے نہیں چل سکتا. اتنے پیچیدہ اس قدر زیادہ لوپ ہولز ہیں اس سارے نظام میں. آپ دیکھیں نا جو گندم چینی کا بحران کیا ہوا کہ جو سندھ ہے اس نے اپنی گندم ریلیز نہیں کی, وہاں پہ گندم مہنگی ہو گئی, پنجاب سے ساری گندم وہاں چلی گئی. چینی جو ہے اس کے سٹاکس اٹھا کے پنجاب سے آپ نے سندھ میں سٹاک کر دیے, باقی سارے ملک میں اس کا بحران پیدا ہو گیا. سو آپ ایک طرف تو ہم نے صوبوں کے درمیان جو تجارتی انڈیپینڈنس ہے, تجارتی آزادی ہے, وہ ہم نے قائم رکھنی ہے, لیکن دوسری طرف ہم نے صوبوں کو گورننس میں اپنا کردار ادا کرنے کا باؤنڈری سر یہ بھی کمپلیکس بحث ہے چینی اور آٹے والی, کیونکہ اس میں اسمگلنگ کا فیکٹر بھی ہے, پھر ڈیمانڈ سپلائی کو کنٹرول کرنا اس کی حکومت کا ایک اہم کردار ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کی بات کر رہے ہیں. آپ نے بھی کہا کہ 15 تاریخ تک وہ واپس آ جائیں گے. شبلی فراز صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. سر کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے, ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ 15 تاریخ تک نواز شریف صاحب کیسے آ جائیں گے؟ دیکھیے نواز شریف صاحب برطانیہ میں کسی ویلڈ ویزے کے اوپر نہیں ہے, یعنی نہ ان کے پاس ورک ویزا ہے, نہ ان کے پاس لانگ سٹے ہے, نہ ہی وہ وہاں کے شہری ہیں. ٹھیک ہے, وہ وہاں پر وزٹ ویزے کے اوپر ہیں جو پاکستان میں ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ان کو ملا. اب عدالت نے اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کر لی ہے, ریویو کر لیا ہے, لہٰذا نواز شریف صاحب کے پاس کوئی جواز نہیں ہے برطانیہ میں رہنے کا, نہ ہی برطانوی حکام کے پاس کوئی جواز ہے کہ وہ نواز شریف کو وہاں پہ رکھیں. اور اس وقت یو کے کے اندر خود بھی ایک بڑی بحث ہے کہ پوری دنیا کے کرپٹ لیڈرز اپنے ملکوں کا پیسہ چوری کر کے لنڈن میں آ جاتے ہیں, اور وہ وہاں کے اسٹیبلشمنٹ اور وہاں کے جو انٹیلیجنشیا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس سے لنڈن کا نام خراب ہو رہا ہے. سو ہم نے درخواست کر دی ہے 4 دن پہلے, ہم نے ڈیپوٹیشن کا کہہ دیا ہے. ہمیں امید ہے کہ 15 جنوری سے پہلے نواز شریف صاحب کو ہم واپس لانے میں کامیاب ہو جائیں. تو سر یہ آپ کا خیال ہے, اس پہ کوئی برطانیہ کی طرف سے ایسے اشارے نہیں ہیں, کوئی بات چیت نہیں ہے, یہ صرف خیال ہے کہ ایسا ہو جائے گا؟ ہمیں امید ہے کہ جو اس وقت برطانوی سسٹم ہے اس کو دیکھتے ہوئے 15 جنوری تک وہ پاکستان واپس لانے میں ہم کامیاب. اچھا, آپ کی اس آرگومنٹ کے جواب میں مریم نواز شریف کہہ رہی ہیں کہ برطانیہ قانون کے مطابق چلتا ہے, آپ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں جائیں وہاں پر لگ پتہ جائے گا, ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے بھی قانون ہی ایکسپلین کیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ برطانیہ یہی کرے گا جو ہم کہہ رہے ہیں. ٹھیک سر, کل کے جلسے میں نواز شریف صاحب بھی تقریر کریں گے. پہلا جلسے میں جو انہوں نے گفتگو کی تھی وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا گفتگو تھی. حکومت الاؤ کرے گی؟ ہمارا تو دیکھیں پہلے جلسے میں دکھانے میں بھی ہمارا کوئی پرابلم نہیں تھا. پیمرا نے جو بین کیا وہ عدالتی احکامات کی طرف ان کی توجہ دلائی گئی,
اور انہوں نے عدالتوں کے احترام میں احکامات کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے انہوں نے تقریریں نہیں دکھائی. اب یہ ہمارا پرابلم نہیں تھا. پی ایم ایل این جائے اور جا کے اس آرڈر کو ریورس کروائے, کورٹ سے ریورس کروائے. جہاں تک نواز شریف صاحب کی تقریر کا تعلق ہے, پہلے جو تقریر تھی وہ بہت ہی نامناسب تھی, اور جب آپ اپنے کیسز کے لیے, اپنی کرپشن کے لیے اداروں کو اس طریقے سے سمجھیے کہ بدنام کریں گے, سامنے لے کے آئیں گے, تو پھر اس کے نتیجے میں ایک ال ول پیدا ہوتی ہے. اور میرے خیال میں نواز شریف صاحب کو اس سے اعتراض کرنا چاہیے. حکومت کے اوپر وہ جتنی مرضی تنقید کرے, ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے تنقید کرنا, ہمارا حق ہے ان کی تنقید کو برداشت کرنا, لیکن لوگوں کا جو ہے وہ اچھی طرح ان کے کردار کو, ان کی حکومت کو بھی لوگوں نے جج کیا ہے. ہماری حکومت کو بھی الٹیمیٹ فیصلہ کرنے کا اختیار لوگوں کے پاس ہے. سر بہت بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب, وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور عمران خان صاحب کی کابینہ کے اہم رکن, گفتگو کر رہے تھے. یہاں پر ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے مفتاح اسماعیل صاحب سے اور ان سے پوچھیں گے کہ ملک کو جو درپیش مسائل ہیں اس میں اپوزیشن کی بھی ذمہ داریاں ہیں, ان کو حل کرنے کے لیے وہ کس حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. سیاست میں ٹائمنگز بہت اہم ہوتی ہیں, اور تھوڑی دیر پہلے جب فواد چودھری صاحب سے بات ہو رہی تھی تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہو یا دیگر معاملات, حکومت کو وقت بھی چاہیے اور سپورٹ بھی چاہیے اپوزیشن کی. وہی اپوزیشن جو اس وقت احتجاج کر رہی ہے حکومت کے خلاف, حکومت کو لیجیمیٹیٹ نہیں مان رہی, اور حکومت جو اپوزیشن سے بات نہیں کر رہی. تو یہ ٹائمنگز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. کسی نہ کسی کے موقف میں تبدیلی کا آنا بھی بہت ضروری ہے. نہیں آئے گی تبدیلی تو پھر کیا ہوگا, آگے کیوس نظر آتا ہے ایسی صورت میں. میرے ساتھ موجود ہیں مفتاح اسماعیل صاحب, سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. سر سب سے پہلے تو ظاہر سی بات ہے احتجاج وغیرہ اپنی جگہ, اور میں اس پہ آپ سے بات بھی کروں گا, لیکن ایف اے ٹی ایف والا جو معاملہ ہے اس میں حکومت کو آپ کا تعاون درکار ہوگا. لیکن جہاں تک میری معلومات ہے, آپ لوگ اعلان کر چکے ہیں کہ ہم کسی معاملے پر حکم کریں گے. ایف اے ٹی ایف والے معاملے پر ہم کیا توقع رکھیں؟ شکریہ. دیکھیں, ہم نے یہ بات کری ہے کیونکہ حکومت نے 2-3 مرتبہ غلط بیانی کری اور کہا کہ ہم کوئی خدا نخواستہ این آر او مانگ رہے ہیں یا ہم کوئی اپنے لیے رعایت چاہ رہے ہیں, جبکہ یہ سارے نیگوسیشن گڈ فیتھ میں انہوں نے شروع کرے تھے, جو بھی بلز لائے تھے وہ کرے تھے. لیکن فیٹف کے جو قوانین, فیٹف بیسیکلی ایک میوچل لیگل اسسٹنس کا ایک واحد لا تھا جو انیکٹ کرنا تھا. باقی جو انہوں نے لاز جو انیکٹ کرے وہ ایکچولی فیٹف کے فل فور کے لیے نہیں ہے, وہ ایشین پیسیفک گروپ نے کہا ان کو ایویلویشن کے درمیان, جس کا لانگ ٹرم کو فائدہ ہوگا. لیکن اس نہیں تھے جو فیٹف کے اندر آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ کہا ہے انہوں نے کہ 21 پوائنٹس آپ ایکشن پوائنٹس آپ نے 27 پوائنٹ کا ایگری کرا تھا جون 18 میں آپ سے مراد حکومت پاکستان میں, اور اس میں سے 21 انہوں نے کہا تھا کہ مور اور لیس ہو چکے ہیں, 6 پہ کام باقی ہے. اور وہ جو 2 نوعیت ہیں اس کام کی جس کو وہ باقی کہہ رہے ہیں, ایک یہ ہے کہ وہ ٹیرر فائنینسیئرز کو پروسیکیوٹ کرنا, ٹھیک ہے, اور دوسرا ان کی پراپرٹیز کو ضبط کرنا. یہ 2 امپلیمنٹیشن رہ گئی ہیں. یہ اب قانون سازی کی بات نہیں رہ گئی, یہ قانون پہ عمل درآمد کی بات رہ گئی ہے. تو اس پہ اگر ہم کوآپریٹ کریں یا نہ کریں ان کو فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر کوئی ٹیررس کے پیچھے جا کر ان کو یا ٹیررس فائنینسر کے پیچھے جا کے ان کو پکڑنا ہے اور اگر ہماری کوئی مدد ہو سکتی ہے تو ہم کر دیں گے, اس میں کیا بری بات ہے. یعنی پارلیمنٹ سے اب کچھ نہیں ہونا ہے فیٹف کے معاملے پر؟ جی, پارلیمنٹ میں اب کچھ نہیں ہونا فیٹف کے معاملے پر؟ میرے خیال سے پارلیمنٹ سے اب کوئی کام نہیں ہے. نہیں, وہ جو قوانین تھے جس میں کہ آپ حکومت کو کہتے تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے لیے لوگوں کو اٹھا لیں گے, سب کچھ کر لیں گے, تو وہ معاملہ ہو چکا اس پہ؟ جی, وہ تو غلط بیانی تھی شروع میں جب انہوں نے لے کے آئے تھے کہ 90 دن ایک مرتبہ اور پھر 90 دن ایک اور مرتبہ 180 دن پکڑنا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے پہ تو ہم نے یہ گزارش کری تھی کہ اگر یہ کر رہے ہو تو پھر نیب کے قانون کی ضرورت ہی نہیں. آپ ایسے کسی کو 180 دن بند کر سکتے ہیں, نیب میں تو کم از کم 90 دن بند کر سکتے ہیں آپ بغیر کسی کیس کے. تو وہ پھر ہم نے پوچھا ان سے کہ کیا اس کا فیٹف سے تعلق ہے, انہوں نے کہا نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم نے کہا یہ کیوں لے کے آئے, وہ ایسے ہی لے کے آ گئے اور کسی نے ذمہ داری بھی نہیں لی پھر اس کی. اچھا, ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ابھی پارلیمنٹ سے حکومت کو کام لینا ہوگا, اپوزیشن سے کام لینا ہوگا. اور ابھی فواد چودھری صاحب سے بات ہوئی, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ضروری قانون سازی ہے, اور اس پر کیونکہ ملک کے لیے ہے. چودھری منظور صاحب بھی اسی طرح کی گفتگو کر رہے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قانون سازی کی ضرورت ہوگی اور جو کچھ بھی ہوگا پارلیمنٹ میں ہوگا. تو آپ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اب؟
میں دیکھیں ہر قانون سازی جو ہوتی ہے وہ ملک کے لیے ہی ہوتی ہے. ہم کسی کے لیے مطلب کوئی مطلب بولیویا کے لیے یا برازیل کے لیے تو قانون سازی نہیں کرتے نا. اپنے ملک میں اپنے لیے اپنے مفاد کے لیے قانون سازی کرتے ہیں. تو جو بھی قانون سازی ہوگی اور جو ملک کے مفاد میں ہوگا اس کی تو ہم نے ہمیشہ سے تائید کری ہے. ہم تو گڈ فیتھ میں اس بار بھی بیٹھے تھے ان کے ساتھ. انہوں نے بیڈ فیتھ دکھایا ہے اور یہ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے بیڈ فیتھ دکھایا ہے. جو لوگ جنہوں نے ہمارے ساتھ سمجھ لیجیے کہ بٹھایا تھا ایک ٹیبل پہ, وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بیڈ فیتھ حکومت نے دکھایا ہے. لیکن فیٹف کے اوپر اب قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ معلوم کر لیجئے. یہ میرے بھائی فواد میرا بھائی ہے, دوست ہے, لیکن یہ قانون سازی کی اب ضرورت نہیں ہے. اب صرف امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. چلیں پھر تو حکومت کے لیے آسانی ہے. اب امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائے گی تو اب اپوزیشن کے اوپر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اچھا, مہنگائی اس وقت بہت زیادہ ہے, حکومت خود پریشان ہے, وزیر اعظم بھی پریشان ہے. 4 ہفتوں کا انہوں نے وقت کہا ہے کہ 4 ہفتے میں ہم مہنگائی کو بہت زیادہ کم کر لیں گے, اس میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن آپ لوگ 4 ہفتے اب دینے کو تیار نہیں ہیں. مولانا صاحب کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ تو کہہ رہے ہیں دسمبر نہیں دیکھ پائے گی یہ حکومت. مریم بھی کہہ رہی ہیں کہ جنوری بڑا مشکل ہے ان کے لیے. تو آپ لوگ بالکل اب تیار نہیں ہیں کہ ان کو کوئی بھی موقع ملے, اب ان کو گھر جانا ہوگا. میرا حکومت سے مشورہ یہ ہے کہ ان کو گھبرانا نہیں چاہیے اور ان کو جو بھی یہ کوشش کر سکتے ہیں مہنگائی کم کرنے کی وہ فی الفور کرنی چاہیے. اور یہ کہ اگلا 4 ہفتے دیکھیں نا, پچھلے 2 ہفتے پہلے خان صاحب نے کہا تھا کہ پیر سے مہنگائی کم ہو جائے گی. وہ پیر آیا, پیر چلا گیا, اس کے بعد ایک اور پیر آیا, وہ بھی چلا گیا. تو یہ 4 ہفتے کا اور 8 ہفتے کا نہیں, وہ آپ جو بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں وہ مسلسل پھٹے چلی جا رہی ہیں, تو بارودی سرنگوں کا پتہ نہیں چل رہا. ہم کیا خدا نہ خواستہ کیا آٹے کی چکیوں کے اندر بارودی سرنگ لگا کے گئے؟ آٹا کیوں مہنگا ہو گیا, چینی کیوں مہنگی ہو گئی, کیا مطلب ہم نے دیکھیں ڈالر کو آپ نے آرٹیفیشلی روکے رکھا, گیس کے آپ نے غلط معاہدے کیے, آئل بجلی کے آپ نے غلط معاہدے کیے, گندم کا بحران, چینی کا بحران, یہ طرح سارا نظام آپ کا بنایا ہوا ہے. تو سب کچھ آپ نے کیا اور پھر جاتے جاتے وہ ٹیکس کے معاملات میں ادھر ادھر آپ نے بارودی سرنگیں بچھا دیں, پھر آپ احتجاج بھی کر رہے ہیں حکومت کے خلاف. بلکہ محسود بھائی یہ بھی آپ بتانا بھول گئے کہ آج کل جو زیادہ گرمی ہو گئی ہے کراچی میں وہ بھی ہمارا قصور ہے. کیا پتا آپ کچھ ایسا بھی کر کے گئے ہو. کچھ کیا کر رہے ہو. نہیں دیکھیں سیریسلی اب 2 سال ہو گئے. اب ان کی یہ بہانہ بازی جو ہے نا یہ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے. آپ نے 48 روپے کی چینی ایکسپورٹ کری ہے اور اس کے بعد آپ نے 95 روپے کی چینی امپورٹ کری ہے. ٹھیک, تو اب یہ نہ ہمارے زمانے میں ایکسپورٹ 48 روپے میں کری ہے, نہ ہم نے 95 روپے میں امپورٹ کری ہے, یہ انہوں نے کہا ہے. آپ نے روز کی ریشننگ کر دی ہے. فلور ملز کو آپ جو ہے فلاور ملز کو آپ پورے طریقے سے گندم نہیں دے رہے, جس کی وجہ سے آٹے کی کمی ہو رہی ہے. اور جو چکیاں نہیں مفتیٰ بھائی, یہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے, ایک تو یہ سارے کام آپ کر کے گئے, اب آپ کی اتحادی ہے پیپلز پارٹی, اور پیپلز پارٹی ذخیرہ اندوزی کر لیتی ہے, گندم کی بھی اس نے ذخیرہ اندوزی کر لی, اس لیے معاملہ خراب ہے. آپ دونوں مل کے حکومت کے خلاف سازش کر رہی ہیں. دیکھیے پیپلز پارٹی کا میں نمائندہ نہیں ہوں تو وہ ان سے سوال پوچھ لیجیے. سیریس نوٹ, کیا واقعی جب حکومت کہتی ہے کہ گندم کا بحران اس لیے زیادہ ہو گیا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے حصے کی گندم ریلیز نہیں کی, تو اس میں کوئی کہیں وزن ہے؟ بھائی پیپلز پارٹی دیکھیں نا, اب یہ جا کے آپ گوڈاؤن دکھا دیجئے لوگوں کو کہ دیکھو یہاں پہ پڑے ہوئے ذخیرے آپ کھلوا لیجئے. یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. یہ کب سے مسئلہ ہو گیا؟ سندھ حکومت نے جہاں تک میری انفارمیشن ہے کہ اس سال خریدی نہیں ہے انہوں نے گندم, کیونکہ پچھلے سال جب انہوں نے گندم میں خریدی تھی تو نیب کا ان کے اوپر کیس آ گیا, تو انہوں نے کہا ہم گندم ہی نہیں خریدتے. آپ یہ دیکھیے کہ بھائی کہ جو یہ حکومت کہتی ہے کہ یہ سوچ کے ہم نے ایکسپورٹ کر دیا, پھر جب ایکسپورٹ کر دیا تو انہوں نے کہا کہ اچانک ایک مہینے کہہ دیا کہ 20 لاکھ ٹن استعمال ہو گئی. تو 4 لاکھ ٹن سے 20 لاکھ ٹن کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو غلطی ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں تو کوئی جھوٹ بول رہا ہے. آپ نے آٹا جو ہے افغانستان اسمگل کروا دیا, آپ نے آٹا سینٹرل ایشین ریپبلک استعمال کروا دیا, آپ نے آٹا اپنی من پسند چکیوں کو دیا جنہوں نے ایکسپورٹ کر کے وہ کر دیا. آپ نے 37 میں سے 37 جو ویٹ پروکیورمنٹ افسر ہیں وہ پنجاب میں چینج کریں. آپ نے 4 مرتبہ فوڈ کے سیکٹریز چینج کریں. یار آپ مطلب اتنے سادہ بھی نہ بنے نا وہ لوگ. اچھا, اب میں مزید اس پہ بات کروں گا تو ٹائم کم رہ جائے گا.
اگلے سوال کی طرف آتا ہوں. صرف ایک بات کہہ کے کہ عمران خان صاحب متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ بیوروکریسی غلط اعداد و شمار دے دیتی ہے. گندم کے بارے میں بھی نہیں بتایا تھا, ان کی کابینہ کے کچھ لوگوں نے بھی نہیں بتایا تھا. تو یہ غلطیاں ہو رہی ہیں کیونکہ تجربہ نہیں ہے, تو آگے چل کر اس پر قابو پا لیں گے. بہرحال جلسہ جو آپ کل کرنے جا رہے ہیں, ابھی فواد چودھری صاحب سے ہی بات ہو رہی تھی, کہہ رہے تھے کون سے بڑے جلسے کیے, 18-20 ہزار لوگ تھے, تو اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. چلیں پرابلم ہو یا نہ ہو, نواز شریف صاحب کی جو گفتگو ہوگی وہی توقع کریں, گجرانوالہ والی گفتگو ہوگی؟ سر جب میاں صاحب کی گفتگو ہوگی تو اس وقت میں سنوں گا. مجھے سچی بات ہے کہ کوئی آئیڈیا نہیں کہ میاں صاحب کیا بات کریں گے. یہ تو میرے خیال سے گجرانوالہ میں جب میاں صاحب کی گفتگو تھی تو کسی کو, مریم نواز شریف کو بھی نہیں پتا تھی, شاہد عباسی کو بھی نہیں پتا تھی کہ میاں صاحب کیا گفتگو کریں گے. یہ مجھے بالکل نہیں پتا. ٹھیک. اچھا, یہ آنے والے کتنے وقت میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی جو تحریک ہے پوری اپوزیشن کی یہ کامیاب ہو سکتی ہے؟ دعوے سب کے موجود ہیں, تو آپ کا بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا بتا دیجئے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت دسمبر دیکھ پائے گی, جنوری دیکھ پائے گی؟ لیکن میں سچی بات ہے کہ میں اتنی نہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھتا ہوں, نہ اس قسم کا میرا ایپٹیچیوڈ ہے جیسے کہ شیخ رشید صاحب ہیں, وہ ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی نہ کوئی نیا دعویٰ کر دیتے ہیں. میں یہ دعویٰ نہیں کروں گا. میں بڑی سیدھی سی بات سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئین کے اندر رہ کر ہر آدمی کو کام کرنا چاہیے, ہر ادارے کو کام کرنا چاہیے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب تک کہ آپ پولیٹیکل لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی آپ اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے جو مہنگائی کری ہے, جس کے اندر چوری بھی شامل ہے اور جس میں بےایمانی اور نااہلی بھی شامل ہے, وہ عوام کے اوپر بہت برا اثر ہے اس کا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو معیشت میں آپ نے سلو کر دی ہے اس کے اوپر عوام کا بہت اثر ہے, اور ان سب کا حل جو ہے وہ نئے الیکشن کی طرف جانا ہے. اب یہ کب ہوتا ہے یہ مجھے سچ مچ نہیں پتا. بہت بہت شکریہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, سابق وفاقی وزیر, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے بعد بات چیت کریں گے چودھری منظور احمد صاحب سے, اور ان سے پوچھیں گے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا وہ تیار ہیں حکومت کو تھوڑا سا بھی وقت دینے کے لیے؟ فی الحال تو انہوں نے کہا ہے کہ کوئی وقت نہیں دیا جائے گا, مگر حکومت کو وقت ضرور چاہیے. ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں چودھری منظور صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. سر احتجاج جی سیاست جلسے وغیرہ سب اپنی جگہ, لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں جو قومی نوعیت کے معاملات ہیں, ملکی نوعیت کے, جیسے FATF کا معاملہ ہے. پاکستان کے پاس اب فروری تک کا وقت ہے. اس احتجاج کے ساتھ ساتھ کیا کہیں یہ توقع ہو سکتی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک ساتھ بیٹھ سکیں اور اس قومی نوعیت کے معاملے پر بات کر سکیں؟ دیکھیں وہ تو اس کے راستے موجود ہیں, ہم نے تو ہمیشہ کہا ہے, لیکن چونکہ حکومت کسی طریقے سے حکومتیں ہمیشہ لڑائیوں کو کم کرتی ہیں, جو تضادات ہیں ان کو ختم کرتی ہے, جو خلیج ہوتی ہے اس کو پاٹتی ہے. یہ پہلی حکومت ہے پاکستان کی تاریخ میں جو خلیج کو بڑھا رہی ہے, جو تضادات بڑھا رہی ہے, جو لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں, جو لوگوں کو بیٹھ کر کہتے ہیں ہم ان سے بیٹھیں گے نہیں, بات نہیں کریں گے. تو اس لیے وہاں پہ ایک طریقہ کار موجود ہے, پارلیمنٹری پارٹیاں کمیٹیز موجود ہیں, تو کمیٹیز کے اندر سبھی پارٹیوں کی نمائندگی ہوتی ہے. نیچرلی اگر کوئی چیز ملک کے فیور میں ہوگی تو وہاں پہ پاس ہوگی, اگر نہیں ہوگی تو اس میں ترامیم بھی شامل ہو سکتے ہیں. جو اس سے پہلے قانون سازی ہوئی تھی اور اپوزیشن اور حکومت ساتھ مل کے بیٹھے تھے, FATF کا ہی معاملہ تھا. اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اب ہم ان کے ساتھ کسی معاملے پر نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ انہوں نے جو باتیں اندر کی, اور نون لیگ کی طرف سے بھی یہی رد عمل آیا تھا کہ ان سے جو ہم نہیں دیکھیں وہ بیٹھے تھے اسپیکر صاحب کے پاس, اس کو بات کرتے تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. نہیں دیکھیں نا, وہ اسپیکر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے اس وقت, لیکن اب یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ تو نہیں بیٹھ سکتے, بالکل یہ طے ہے. 2 سال کے اندر کئی بار متعدد کوششیں کی گئیں, وہ اس کا الٹ لیتے ہیں کہ یہ NRO مانگتے ہیں, جب بھی بیٹھتے ہیں NRO مانگتے ہیں. تو آپ اپنا NRO اپنے پاس رکھیں, آپ NRO دیں, اب چینی والوں کو, آٹا والوں کو, دوائیوں والوں کو, معلم جبہ کو دیں NRO, آپ دیں خیبر بینک کو NRO دیں, جو آپ نے دیے ہوئے, حلیمہ خان صاحبہ کو NRO دیا ہوا ہے وہ دیں, ہمیں نہیں ضرورت. لیکن اگر کوئی چیز ملکی مفاد میں ہوگی تو کمیٹیز موجود ہیں, کبھی بھی یہ پارٹیاں باہر نہیں بیٹھا کرتی, کمیٹی کے اندر موجود ہے, بل لے کر جائیں گے تو وہ اگر بل لے ہوگا, جو بھی پارٹیوں کی نمائندگی ہوگی
وہ واپس بل کو اٹھائیں گے اپنی اپنی پارٹیوں سے کنسلٹ کر کے اگلے دن اچھا ان معاملات سے پہلے بھی ڈیلیبریشنز ہوئی ہوں گی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر فیصلہ ہو یہ جو باقی معاملات بچے ہیں اس پر کیا پیپلز پارٹی کے بھی کچھ تحفظات ہیں؟ نہیں دیکھیں نا یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی یہ ایشو آیا تھا تب تو یہ اتنا تھیٹر یا سرکس نہیں لگی تھی ہم نے تو آرام سے انٹرنیشنل سپورٹ کے ذریعے پرابلم یہ ہے کہ کل یورپین یونین نے آپ کے خلاف ویٹو کیا ہے اس کی وجہ سے آپ گرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کوئی بجائے اس کے کہ صرف اپوزیشن کو لتاڑ رہے ہیں یہاں پہ ایف اے ٹی ایف کے آڑ میں آپ ایسے ڈریکونین لا پاس کروانا چاہتے ہیں جس میں 120 دن اٹھا لیا جائے دوبارہ پھر 120 دن اٹھا لیا جائے یعنی 6 مہینے کے لیے بغیر کسی کیس کے کسی بندے کو اٹھا لیا جائے لوگ تو ویسے ہی اٹھ رہے ہیں روز یہ آپ صحافی کو دیکھ لیں علی عمران کو کل اٹھایا اور آج وہ خیر سے ابھی خبر آ رہی ہے کہ وہ واپس آ گئے آ کر کیا بتاتے ہیں تو لوگ تو اٹھائے جا رہے ہیں لیکن آپ ان کو قانونی دے دیں گے ایک شکل دے دیں گے کہ آپ 6 مہینے کے لیے جس کو مرضی اٹھا لیں اور کس کے کہنے پہ اٹھا لیں آپ اٹھائیں گے اس کو اس انٹیریئر سیکٹری کے کہنے پہ یا ہوم سیکٹری کے کہنے پہ تو کدھر آپ لے کر جانا چاہ رہے ہیں اس ملک کو یعنی مشکل ضرور ہے حکومت جو چاہتی ہے ویسا تو نہیں ہو سکتا کے نام پہ سر یہ جو کل جلسہ ہو رہا ہے نواز شریف صاحب پھر اس میں خطاب کریں گے اور نواز شریف صاحب کا جو پہلا خطاب تھا گجرانوالہ کے جلسے میں پھر اس کے بعد کراچی میں جو جلسہ ہوا اس میں نواز شریف صاحب نے خطاب نہیں کیا سنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان سے ریکویسٹ کی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ذریعے کہ وہ ایسا نہ کریں پیپلز پارٹی نے ڈسٹنس اختیار کیا ان کی گفتگو سے ان کے رویے سے ان کے انداز سے کل پھر آپ اسٹیج شیئر کریں گے آپ اس اتحاد کا حصہ ہیں اور نواز شریف صاحب پھر اگر اسی طرح کی گفتگو کریں گے مناسب رہے گا یا آپ کے لیے آپ اس کو ٹالریٹ کرتے رہیں گے؟ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے وہ ایک ایسی پرسپشن پہ کھڑا ہے جو بالکل ایک غلط پرسپشن بنائی گئی اس ملک کے اندر کہ پیپلز پارٹی نے کہا ہے پیپلز پارٹی نہیں کہتی کسی کو کہ آپ تقریر کریں یا نہ کریں اور پیپلز پارٹی طے بھی نہیں کرتی کس نے تقریر کرنی ہے کس نے نہیں کرنی اس میں ہماری ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں سبھی پارٹیاں موجود ہیں اس میں طے ہوتا ہے کہ کون تقریر کرے گا کون نہیں کرے گا کون کس ترتیب سے کرے گا یہ سارا کچھ اس میں طے ہوتا ہے تو ہم نے نہیں روکا تھا میاں صاحب نے خود کہا کہ چونکہ آج 16 کو سپیچ ہوئی ہے بیچ میں تو ایک دن تھا تو نئی بات تو اس وقت کوئی نہیں تھی 18 کو کہنے والی اب چونکہ ایک ٹائم گزرا ہے تو بہت ساری چیزیں بھی نئی ہو گئی ہیں تو اس حوالے سے وہ آپ تقریر کریں گے وہ نون لیگ کا فیصلہ ہے اتحاد کا فیصلہ ہے کہ ان کے کس لیڈر نے تقریر کرنی اور کس نے نہیں کرنی ہم کون ہوتے ہیں کسی کو روکنے والے کہ آپ تقریر کریں اور آپ نہ کریں سو یہ ایک غلط پرسپشن ہے میاں صاحب کل اگر تقریر کرتے ہیں تو ایک تو تقریر کرنا نہ کرنا ان کی مرضی ہے کیا کرنی ہے تقریر یہ بھی ان کی مرضی ہے ہم نہیں ان کو روک سکتے ہم ایک علیحدہ پارٹی ہیں ہم اپنی تقریر کریں گے اب رہی بات گفتگو کی تو گفتگو اگر جو کر رہے ہیں اس کا ریبٹل آنا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کو صرف متون کیا جائے جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے ایکسپیرینسز ہیں جو شیئر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ تو آپ کہیں نا کہ یہ غلط باتیں ہیں وہ تو نہیں کہہ رہے بہت شکریہ جناب چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما کل کے جلسے کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی یہاں پہ ایک بریک لیں گے بریک کے بعد پروگرام آگے بڑھاتے ہیں پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید حکومت کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ مہنگائی کو کم کریں عوام کو ریلیف دیں کسی بھی صورت یہ کام حکومت کو کرنا ہوگا تمام مسائل کی جڑ یہی ہے اور مہنگائی اس وقت جس انتہا کو ہے آٹے کی جو قیمتیں ہیں چینی کی قیمتیں ہیں دالوں کی قیمتیں ہیں سبزیوں کی گوشت تمام ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں وہ اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ ایک عام آدمی کا بس نہیں چل رہا وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ پہلے والوں نے لوٹا تھا کھسوٹا تھا یا انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا تھا یا فائدہ پہنچایا تھا وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا کیا حال ہے عوام کے حال کو بہتر کرنا ہی حکومت کی اولین ذمہ داری ہوگی اور اگر حکومت ایسا کر سکے گی تبھی چاہے اپوزیشن کی تحریک ہو یا دیگر مسائل ہو حکومت کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اجازت دیجیے اللہ حافظ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.